Welcome back. एशिया कप में भारत के खिलाफ सुपर 4 का मैच भी हाथ से निकल गया। पाकिस्तानी बोलर्स 171 रन का दिफा न कर सके। दुबई में भारत 6 विकेट से कामयाब। हदफ 7 गेंद पहले हासिल किया। अभिषेक शर्मा 74 रन की इनिंग्स पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कौमी टीम सुपर 4 में अपना अगला मैच मंगल को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। इब्तिदाई 10 ओवर में जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन आखिर में 20 रन कम बनाए। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने बॉलिंग की नाकामी का भी एतराफ कर लिया। कहा, आइंदा मैचों में कामयाबी के लिए तीनों शोबों में बेहतर खेल दिखाना होगा। तो नहीं था, लेकिन जिस तरह हमारा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 10 ओवर में हमें 10-15 रन ज्यादा करने चाहिए थे। पावर में वैसी बॉलिंग नहीं की जिस तरह हमको करनी चाहिए थी। बॉलिंग हो या बैटिंग हो, हम परफेक्ट गेम खेलने को देखते हैं। गेम आपको जीतनी है तो आप तीनों शोबों में बेसिकली अच्छा करना पड़ता है। हम लोगों को ये लगा कि राइटी लेफ्टी अगर हम रखेंगे तो उनके बॉलर्स को थोड़ी डिफिकल्टी होगी। ये गेम हमको जितना जल्दी हो सके भूलना। हमारा द डे आफ्टर टुमारो एक और गेम है, उसके लिए लुक फॉरवर्ड करेंगे और इंशाल्लाह वहां पर जाकर बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान टीम ने फिर मायूस किया। दुबई में शायकीन क्रिकेट अफसरदा। कुछ फैंस का कहना है कि कारकर्दगी में बेहतरीन नजर आई। उम्मीद है टीम श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेल दिखाएगी। Winning and losing is part of the game, so inshallah next time we'll win. There is no passion, no aggression. Need passion to win. कैप्टन बहादुर बनाओ। अच्छी क्रिकेट मिली है देखने को, लेकिन हमारी कैप्टनसी नहीं सही है। 200 का टारगेट बनाना चाहिए था। ये मजा सिर्फ हारिस रऊफ के जोश और जज्बे से आया। बहुत मायूस हूँ जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है इस टीम ने। एक मैच भी मिस नहीं करता, अपनी कंट्री को, झंडे को सपोर्ट करने के लिए। इनसे अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश और श्रीलंका खेल रहे हैं। हमारी टीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, कुछ तो नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जितना उन्होंने किया है कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आई है। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच में खिलाड़ियों का पारा हाई। अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ में गर्मा गर्मी, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। एम्पायर्स ने मुदाखलत करके मामला खत्म कराया। भारतीय ओपनर से शाहीन आफरीदी की भी तल्ख कलामी होती रही। भारतीय तमाशाइयों को हारिस रऊफ से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। पाक भारत मैच के दौरान हारिस बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। भारतीयों की हूटिंग पर हारिस ने 6-0 और तैयारी गिरने का इशारा किया। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने राफेल राफेल के नारे लगाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हारिस की तस्वीर शेयर करके कहा, क्रिकेट मैच तो होते रहे हैं, लेकिन 6-0 इंडिया क़यामत तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। साहिबजादा फरहान ने जारहाना अंदाज अपनाया, बैट को हथियार बनाया। 50 दाग कर जश्न भी खूब मनाया। कौमी बैटर ने भारत के खिलाफ 45 गेंदों पर 58 रन की शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन बैटिंग से ज्यादा उनकी सेलिब्रेशन ने तवज्जो समेट ली। Pounced on that, hit it pretty well. That's gone for 6 runs. That's a big 6. 50 runs, that's his 4th. Really good work from Farhan. 51 of 34. Outstanding. And what a great way to get to your half century. एक बार फिर भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम ने गलतियों का अंबार लगा दिया। टीम क्यों हारी, इस रिपोर्ट में जानिए। पहले मैच रेफरी, अब थर्ड एम्पायर भी भारतीय प्रॉक्सी निकला। फखर जमान का आउट मुतनाज़ बन गया। थर्ड एम्पायर के फैसले पर सवाल उठ गए। गेंद फखर के बैट को छूती हुई कीपर की तरफ गई, लेकिन जमीन पर लगी या नहीं, बहस छिड़ गई। दुबई में अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है। भारत ने अटैक करके मैच जीता। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की ARY न्यूज की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, हमारे बल्लेबाज बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेलते हैं। फाइनल में जाना है तो बेहतर क्रिकेट खेलना होगी। 6 ओवरों में 170 अगर आप डिफेंड करें और 60 से 70 खा लेते हैं ना, तो मोस्टली आप 70% मैच हार जाते हैं। जो मेजर मिस्टेक था मुझे लगता है मोहम्मद आरिफ का रन आउट, उसको करना चाहिए था। तनकीद बिल्कुल विद सोल्यूशन करनी चाहिए और उसको सीखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मोहम्मद आरिफ ज्यादा स्पिनर्स को अच्छा खेल सकता था बनिस्बत नवाज की, तो आप स्पिनर्स को यूटिलाइज कर सकते थे। और आई थिंक नवाज जिस तरह पिछली सीरीज में बॉलिंग करके आया है, इस तरह के बड़े मैचेस में ब्रेव डिसीजन करने पड़ते हैं। ऐसे मैच आप तभी जीते हो जब आप आगे तरह अपने जो है पॉजिटिव डिसीजन लेते हो। भारतीय कप्तान हठधर्मी से बाज न आए। सूर्या कुमार ने लगातार दूसरे मैच में भी पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाया। टॉस के बाद फौरन मुंह फेरते हुए नजरें चुरा ली। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद भी हाथ नहीं मिलाया। भारतीय कप्तान ने पहले मैच में भी टॉस पर हैंडशेक नहीं किया था। मैच के बाद भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाते हुए हाथ मिलाने से गुरेज किया था। PCB प्रेस रिलीज जारी करके वाजे कर दे, आइंदा पाकिस्तान टीम कभी भारतीय खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी। साबिक क्रिकेटर वासित अली कहते हैं, वक्त आ गया भारत जैसा करे वैसा जवाब दिया जाए। और फिर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में बिल्कुल एब्सेंस नजर आई है। दूसरी बार ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफवर्जी हुई भारत की जानिब से। प्रेस रिलीज आनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से
کہ آئندہ پاکستان اور انڈیا کا کبھی بھی میچ ہوگا ہم نہیں کریں گے، ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے. ہمیں بھی جواب دینا چاہیے نا. مانا ہماری ٹیم ابھی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس طرح تو جواب دینا چاہیے تھا. مسلم لیگ کی گود میں آیا، جس نے ترقی کی ہے، لوگوں کو حق اور سچ کی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کو بنانے والے کون ہیں. کہ کسی نے کوشش کی کہ وہ اس ترقی کی فصل کو اجاڑے گا تو ہمارے پاس ہر طریقے کا اسپرے موجود ہے. وہ سنی کا سیاسی سنیوں کا علاج کریں گے. پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بعد اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ خاک میں مل گیا. 22 ستمبر کو کئی ممالک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے. پاکستان کا بار بار نام لینے والے نیتن یاہو کو سانپ سونپ گیا. لاہور سے نذیر بھٹی کی رپورٹ. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدے سے گریٹر اسرائیل کا خواب زمین بوس ہو گیا. مزید کئی ممالک دفاعی معاہدوں کے لیے پاکستانی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں. جو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا وہ زمین بوس ہو گیا. اس اتحاد کے بعد بہت سارے ممالک، اسلامی عرب ممالک جو ہیں، وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ اس پہ رابطہ میں ہیں، جیسا کہ رات بھی وزیر خارجہ صاحب نے بھی بتایا ہے، اور اس پر بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ بہت اچھی خبریں اس حوالے سے بھی مستقبل میں پاکستان کو ملیں گی، دنیا اسلام کو ملیں گی. چیئرمین پاکستان علماء کونسل کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ پوری دنیا میں امن کا ضامن بنے گا. دنیا بھر سے کئی ممالک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے. کل آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اہم ترین ممالک فلسطین کی آزاد خود مختار ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، جس کے لیے سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے، ان کے وزیر خارجہ اور ہمارے وزیر خارجہ، انہوں نے بڑی محنت کی ہے. طاہر محمد اشرفی نے ایک بار پھر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان کو روس سے آزادی دلا سکتا ہے تو اپنے دفاع کی جنگ بھی لڑ سکتا ہے. کیمرہ مین رضوان کے ساتھ نذیر بھٹی، ایئر ون نیوز، لاہور. اگر ہم افغانستان کو سوویت سے آزاد کرا سکتے ہیں، اس کی جنگ لڑ سکتے ہیں، تو اپنے ملک کی بطریق اولا جنگ لڑ سکتے ہیں. یہ ذہن میں ہونا چاہیے ہمارے افغان بھائی. پنجاب میں سیلاب سے سب سے زیادہ کاشتکار متاثر ہوئے. صدر کسان اتحاد خالد کھوکر کہتے ہیں حکومت مدد کرے تاکہ اگلی فصل کاشت کر سکیں. موزوں اور ریلوں نے چاول، مکئی، کپاس اور سبزیوں کی فصل تباہ کر دی. دریاؤں میں سیلاب تھا، دریا راوی، ستلج اور چناب میں. پنجاب میں 10% ایریا جو ہے نا اس نے نقصان کیا. ٹوٹل جو ہماری کاشت ہے 10% اس میں نقصان، جس میں چاول بھی ہے، کپاس ہے، مکی ہے، گنے کی فصل ہے، تیل کی فصل ہے، سبزیات ہیں اور چارہ جات ہے. اور کاشتکار کو اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. سیلاب جانے کے بعد بھی کاشتکار کو ہی اس سے نپٹنا ہے، کیونکہ جہاں پہ وہ اٹھ پھینک جاتا ہے، ریت پھینک جاتا ہے، زمین کو ہموار کرنا. البتہ جب سیلاب چلا جاتا ہے تو اس سے زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری جو زمین کا واٹر ٹیبل ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، جس کا بہت زیادہ کئی سالوں تک فائدہ ہوتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان کاشتکاروں کو سپورٹ کرے تاکہ اگلی فصلیں ہم کاشت کر سکیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں چارہ مہنگا ہونے کی خبروں کا نوٹس لے لیا. مریم نواز نے سیلاب زدہ علاقوں میں جانوروں کے چارے کی فراہمی کے لیے تمام تر اقدامات کی ہدایت کی. صوبائی وزیر لائف سٹاک نے بتایا پنجاب بھر میں سیلاب سے 47 لاکھ مویشی متاثر ہوئے. 22 لاکھ مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے. 5 لاکھ مویشیوں کا علاج کیا گیا. 20 لاکھ مویشیوں کی ویکسینیشن کی گئی. دریائے سندھ میں جام شوروں کی سب سے بڑی تحصیل مانجھند میں شدید سیلاب کے باعث 70% علاقے زیر آب آ گیا. متاثرین تاحال محفوظ مقامات پر منتقل نہیں ہو سکے. مزید تفصیلات جانتے ہیں دلدار جاموری سے، بتائیے گا. موجود ہوں جامشورو کی تحصیل مانجھند میں. یہاں پر دریائے سندھ کے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پانی میں اضافے کے باعث یہاں پر کھڑی کھیت تباہ ہو چکی ہیں. کپاس اور سبزی کے فصل زیر آب آنے سے کسان جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو گئے، جبکہ یہ پانی جو ہے یہاں مانجھند کے دیہاتوں اور یہاں پر تاریخی اور قدیمی مندر میں بھی داخل ہو گیا. یہ پانی تیزی سے انڈس ہائی وے سے ہوتا ہوا ریلوے ٹریک کراس کر کے جو ہے وہ شاہ ویز کرنے کی درگاہ تک پہنچا. یہاں پر لوگ محفوظ مقامات پر جانے کے لیے پریشان ہیں اور ان کو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کو خودنوش کی اشاع اور دیگر سہولت فراہم کی جائے تاکہ یہ اپنے محفوظ مقامات پر جا سکیں. کمالیہ کے علاقے ٹبا سونگل والا میں 120 سے زائد خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں، جہاں متاثرہ خاندانوں کو کھانے، صاف پانی اور ادویات کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عمران شاہد سے، بتائیے گا.
کا سیلاب تباہی مچاتا ہوا گزر گیا ہے. یہاں پر بستیوں کی بستیاں جو ہیں اجاڑ کر چلا گیا. لوگوں کی ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی بہا کے لے گیا ہے. یہاں پر ایک فلاحی تنظیم ہے جنہوں نے یہ خیمہ بستی بنائی ہے اور یہاں پر جو متاثرین سیلاب ہے ان کو 2 ٹائم کا کھانا دیا جاتا ہے. حالیہ سیلاب زدگان کے لیے 8642 ٹبہ سنگل والا میں ایک خیمہ بستی قائم کی گئی ہے. اس خیمہ بستی میں 108 گھرانے رہائش پذیر ہیں جن کے گھر بالکل تباہ ہو گئے, ملیامیٹ ہو گئے. ان کو ہم نے رہائش دی ہے, کھانا دے رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں, مچھردانیاں دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو جانوروں کو چارہ اور دیگر جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ جو متاثرین ہیں ان کا یہی ایک شکوہ ہے کہ جو حکومتی اقدامات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے, صرف جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ میدان عمل میں دکھائی دے رہی ہیں. پنڈی بھٹیا کے نواحی گاؤں شاہ بخاری میں دریائے چناب کے سیلاب نے لوگوں کے سر سے چھت بھی چھین لی. ہر چیز برباد ہو گئی. سیلاب زدگان کھلے آسمان تلے حکومت کی امداد کے منتظر ہیں. مزید جانتے اپنے نمائندے مبشر قادری سے. بتائیے گا. بھٹیا کے نواحی گاؤں شاہ بخاری میں موجود ہوں. دریائے چناب کا پانی تو گزر گیا لیکن دکھ بھری داستانیں پیچھے چھوڑ گیا ہے. دریائے چناب کے پانی کی وجہ سے مکانات, ڈھارے اور جانوروں کی جو سایہ دار جگہ بنی تمام گر چکی ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک متاثرہ شخص موجود ہیں. سیلاب آیا, ساڈا مال ڈنگر روڈ گیا, ساڈے مکان گر گئے. بقایا ہے مکان کھڑے وہ بھی گئے, تریڑا مار گئے ہوئے نے. ساڈا دل نہیں کرتا اندر وڑن تے نہیں, باہر روٹی کھان تے نہیں دل کرتا, بس بہ کے تھلے پچھاویں تے بہ کے روٹی کھا لیے. کچھ کمرے ایسے ہیں کہ ہمیں ان میں جاتے ہوئے خوف آتا ہے. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہی اپیل ہے کہ ہماری مدد کی جائے. پاک پتن میں دریائے ستلج میں آبی ریلے کے بہاؤ میں شدت کے باعث آبادیوں کا کٹاؤ جاری ہے. کئی گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے. اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ امداد حسین سے. بتائیے گا. باکر کے ہے جس میں 100 سے زائد جو لوگ آباد ہیں وہاں اس وقت شدید کٹاؤ جاری ہے. لوگوں کے گھر جو ہیں دریا برد ہو رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت یہاں پر جائزہ لینے پہنچے ہیں ایم پی اے پاک پتن چودھری جوید احمد. ان سے مزید جانتے ہیں کہ وہ کیا اقدامات ان کی حکومت کر رہی ہے. ان کو بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا. ان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے بھی حکومت نے سروے شروع کیا ہے اور وقتی طور پہ جو قدرتی آفت آئی ہے اس کا ہم سب مل کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. تمام تر جو وسائل ہیں ان کے لیے بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور تاکہ ان کو سیلاب سے کم نقصان پہنچے. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم خشک رہے گا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی, کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. کشمیر اور گلگت میں بھی موسم گرم اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایک مرتبہ پھر سے شدید گرمی کا سلسلہ شروع ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک موسم کیسا رہے گا بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. بالکل لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید گرمی کی لہر ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو چکی ہے. شہر لاہور میں گزشتہ 3-4 روز سے گرمی اور حبس کا سلسلہ ہے. آج بھی صبح سویرے ہوا رک جانے کے باعث گرمی اور حبس محسوس ہو رہی ہے, جبکہ جیسے جیسے دن کا آغاز ہوگا گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا. شہر کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہوگا وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوگا. تاہم جاتی ہوئی جو گرمی ہے وہ پھر سے لوٹ آئی ہے اور شدید گرمی کا سلسلہ آئندہ چند روز تک اسی طرح سے برقرار رہنے کا امکان ہے. جی, وفاقی حکومت کراچی کی بہتری چاہتی ہے تو مل کر کام کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا اسلام آباد میں بیٹھا افسر یہاں کا نظام چلائے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ایم کیو ایم والے چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہ پڑیں, آئیں ہمارے ساتھ کام کریں. اظہار صاحب کا حق ہے کہ وہ اظہار کریں اور اظہار پہ شاید تھوڑے سے مجھ سے خفا ہوں گے کیونکہ میں نے ان کے لیے ہوئے اسٹے کے بارے میں بہت ساری گفتگو کی ہے. ایم کیو ایم والوں چھوٹے چھوٹے چکروں میں نہ پھنس, آئیے ہمارے ساتھ مل کر کام کی. ایم کیو ایم کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف وہ کہیں کہ آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی اداروں کو مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے اور پھر وہ کہیں کہ نہیں جو شہر میں ترقیاتی کام ہے وہ اسلام آباد کے ذریعے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا کوئی افسر یہ چیز چلائے گا. منیم ظفر صاحب اگر تنقید نہیں کریں گے تو کیا چھولے بیچیں گے؟ کوئی کام ہے ان کا اس کے علاوہ؟ وہ کہتے تھے ہمیں کچھ نہیں ملا حکومت سے. میں نے 27 ارب روپے جب شواہد دیے تو آپ وہ شرمندہ ہو رہے ہیں شاید تھوڑے, اور میرے خلاف اور زیادہ پریس کانفرنس شروع کر دی. میں بھی باز نہیں آتا ہوں نا. پھر میں نے کہا نہیں, ان کو تو 14 ارب روپے روڈ کٹنگ کے بھی ملے. ابھی میں اگلے ہفتے ایک اور انکشاف کروں. ان کو اب حساب دینے کی ضرورت ہے کہ جو پیسے ان کو ملے ان پیسوں کو انہوں نے خرچ کیسے کی. 11 بجے کی پریس کانفرنس اب جو ہے نا ان کو لگ پتہ جائے گا انہوں نے پنگا کس سے لیا.
کراچی میں ٹوٹی سڑکیں اور سیوریج کے بدترین نظام نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی. اولڈ سٹی ایریا کی حالت بھی گزشتہ کئی سال سے خراب ہے. ٹوٹی سڑک اور سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے سے علاقہ مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. مزید جانتے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. بتائیے گا. ہم اس وقت موجود ہیں اولڈ سٹی ایریا رام سوامی کے علاقے میں، جہاں کی سڑکیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کے بھی بدترین صورتحال ہے. علاقہ مکین کافی پریشان ہے. جانتے ہیں، بتائیے گا. سڑکیں تو 7 سال سے ٹوٹی ہوئی ہے نا، اور سیوریج کا پانی تو پچھلے 6 ماہ سے اب جمع ہے. کوئی سننے کو تیاری نہیں ہے. واٹر بورڈ کا عملہ، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا عملہ ایک سی این کو بار بار کمپلین کر کے تھک گئے، لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھاتا. مطالعہ ادارے اور یہاں کی انتظامیہ نے اور یہاں کے محلہ کمیٹی نے کئی بار درخواستیں دی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو، لیکن وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. علاقہ مکین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ علاقے کے اندر جو سیوریج کا مسائل ہیں انہیں جلد از جلد حل کیا جائے. کراچی کے علاقے ملیر کالا بورڈ کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزمان کار سوار پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق حملہ آور میں ایک خاتون بھی شامل تھی. کار سوار سینے اور چہرے پر گولیاں لگنے سے زخمی ہو گیا، جس کو نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کو گاڑی سے گولیوں کے 2 خول ملے. ڈرائیور ہوا کے اعتراف کی CCTV فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے ملیر میں فائرنگ کا نوٹس لیتے ہوئے SSP کورنگی سے رپورٹ طلب کر لی اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا. کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نیپا پل پر ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی. موٹر سائیکل سوار خاتون شدید زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا. مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی. پولیس کا کہنا ہے دیگر ڈمپرز کو نیپا پل پر جانے سے روک دیا گیا. ٹریفک کو متبادل راستہ فراہم کیا جا رہا ہے. اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز. معروف سرچ انجن گوگل نے صارفین کے لیے اپنی ڈرائیو میں نیا ویڈیو ایڈیٹنگ کا فیچر متعارف کرا دیا، جسے گوگل وڈز کا نام دیا گیا. جلد ہی صارفین اس سے مستفید ہو سکیں گے. PCB کا پاک جنوبی افریقہ ویمن ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ. لاہور کے ہوٹل میں پلیئرز اور ٹیم مینجمنٹ نے شرکت کی. مہمان پلیئرز نے پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ خوشگوار شام انجوائے کی. تیسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا. مہمان ٹیم کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. پانی میں اترے تو جذبات کی موجیں بلند ہو گئیں. نہ صرف رفتار کا مقابلہ ہوا بلکہ جذبے اور حوصلے کی بھی آزمائش ہوئی. کراچی کے جہانگیر خان اسپورٹس کلب میں 2 روزہ آل سندھ بوائز اینڈ گرلز سوئمنگ چیمپئن شپ ہوئی. شرکاء نے خوب مہارت دکھائی. روحا فاطمہ کی رپورٹ. سوئمنگ کا جوش، مہارت کا مظاہرہ اور جیت کا جذبہ. کراچی جہانگیر خان اسپورٹس کلب میں منعقد ہوا آل سندھ بوائز اینڈ گرلز سوئمنگ چیمپئن شپ مقابلہ، جہاں مختلف اسکول کے طلبہ نے بھرپور شرکت کی. راؤنڈز میں گولڈ اور سلور میڈل حاصل کرنے والے طلبہ کہتے ہیں سوئمنگ ایک کھیل نہیں بلکہ پیشن ہے. میں ہیپی فیل کرتی ہوں. میں سیکنڈ آئی ہوں بیک میں. یہ میرا پہلا میڈل ہے اور اس کی وجہ سے میں بہت ہیپی فیل ہو رہی ہوں. میرا 50 میٹر بٹر میں گولڈ آیا ہے، 50 میٹر فری میں سلور آیا ہے اور 50 میٹر بریسٹ اسٹروک میں سلور آیا ہے. میں نے بیک اسٹروک میں فرسٹ پوزیشن لی ہے. میں کمپٹیشنز میں جیتا بھی ہوں. میں نے سوچا میں اولمپکس میں جاؤں. منتظمین کا کہنا تھا کہ ایسے مقابلوں سے طلبہ میں کھیلوں کا شوق بڑھتا ہے. نیشنل لیول پہ جتنے زیادہ سپورٹس ہوں گے وہ بچوں کو جو گھر میں جو گیجٹ یوز کرتے ہیں ان سے تھوڑا سا جان چھڑوا کے سپورٹس کی طرف لے کے آنا ہے. ایک ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے وہ بچوں کو پرووائڈ کرنا ہے. چیمپئن شپ کے اختتام پر جیتنے والے طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹرافی، میڈلز اور شیلڈز کے انعامات دیے گئے. کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.